नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रही हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। तो मिलकर इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हुए पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब। शुक्रिया। नाज़रीन, आप सबका भी वालेहाना इस्तकबाल है और आज का मौजू हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि कल की गुफ्तगू के इख्तिताम पर हल्का सा इशारा तो दिया था, आज इंशाअल्लाह तफसीली रहनुमाई। कर्ज़ की वापसी को आसान कैसे बनाएं। नाज़रीन, कभी कभी ये जो कर्ज़ है ये किसी ज़रूरत के तहत लिया जाता है और कभी किसी ख्वाहिश की तकमील में अनजाने तौर पर यह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कर्ज़ लेना कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन जैसे हमने इब्तिदा में कहा कि कहीं इसका जो कर्ज लेने का अमल है ये नागुज़ीर हो जाता है। अब जैसे दो वजूहात हैं, या तो किसी ज़रूरत या किसी शौक़ की तकमील के लिए। अगर ज़रूरत के लिए लिया गया है तो कोई मुज़ाक़ा नहीं, बशर्ते कि उसकी अदायगी के लिए इंसान मनसूबाबंदी ज़रूर बनाए, दिल में यह इरादा भी हो और ये नीयत भी हो कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द कर्ज़ की अदायगी को अल्लाह ताला जो है वो मुमकिन बना दे। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि वो कर्ज़ ही क्या जो अदा हो गया, या वो वादा क्या जो वफ़ा हो गया। इसी तरह बहुत से लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि दे देंगे, इतनी जल्दी क्या है, अभी बहुत वक्त पड़ा है। लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि कर्ज़ लेने वाले से कर्ज़ देने वाला ज़्यादा अज़ियत में होता है, तकलीफ़ में होता है, क्योंकि उसे बार बार ये एहसास होता है कि न जाने मेरी रकम मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे मसले हैं जो एक इस अमल से जुड़े हुए हैं, बहुत से असबाब हैं जो कर्ज़ की अदायगी को मुश्किल बना देते हैं। आज इंशाअल्लाह मौलाना साहब से हम तफसीली तौर पर रहनुमाई भी लेंगे और बहुत सारे सवालात हैं मौलाना साहब। ना चाहते हुए भी इंसान इतना मजबूर और बेदस्तुपा हो जाता है कि कर्ज़ लेना पड़ता है, और कहीं ये होता है कि चलो कर्ज़ शौकिया तौर पर ले लिया कि दे देंगे, अदा कर देंगे। जैसे आज तरगीबात हम देखते हैं मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से, इदारों की तरफ से, कि कर्ज़ देने का जो अमल है वो बहुत आसान कर दिया गया, बहुत लुभावना है, बहुत दिलकश दिलफरेब है। इंसान झांसे में आ ही जाता है और एक बार जब आ जाता है तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या करें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कर्ज़ जो लफ्ज़ है वो काफ रा दाद से बना है। काफ रा दाद कर्ज़, उसी से मिक़राज़ है, कैंची, उसी मादे से मिक़राज़ बनी है। जो गोया मतलब ये हुआ, और इसी से एक मक़ूला है अरबी का, अल-क़र्ज़ु मिक़राज़ुल महब्बा। कर्ज़ लेना, कर्ज़ का लेन देन करना, ये मोहब्बत की कैंची है। जिन दो दोस्तों के दरमियान दोस्ती है, एतमाद है, भरोसा है, अगर उनमें से एक ने दूसरे से कर्ज़ ले लिया, एक वक्त वो आएगा कि ये कैंची बनकर इन दोनों के रिश्ते को काट देगा। इसलिए कि कर्ज़ लेने के बाद हमेशा आदमी जब कर्ज़ लेता है किसी से तो किसी उम्मीद पर लेता है। एक तो वो लोग होते हैं जो कोई उम्मीद नहीं, देना ही नहीं है, लेना है, दूसरे को चकमा देना है, टोपी उड़ाना है। दिल्ली का एक मुहावरा है, कहीं और भी होगा, घटिया ज़ुबान में बोलते हैं, टोपी उड़ा दी मतलब चकमा दे दिया, उल्लू बना दिया। मतलब एक उससे मजबूरी बताई, बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यूँ है वो है, ज़रा 2000 रुपये दे दो, मैं अभी 8 दिन के बाद मेरी रकम आने वाली है, मैं दे दूँगा। वो बेचारा नरमी में, मोहब्बत में आके, रहम दिली में उसने 2000 रुपये दे दिए। ये खुश होता हुआ आ रहा है कि उल्लू बना दिया। उसके बाद जब वो कर्ज़ मांगेगा, वापस मांगेगा, वो कहेगा भागे जा रहे हैं कहीं, हाँ दे देंगे। बिल्कुल भाई, तुम भी यहीं रहते हो, हम भी यहीं रहते हैं, क्योंकि नहीं तुमने तो एक हफ्ते को कहा था। अरे भाई, हफ्ते को कहा था, कोई लिख के दे दिया था हमने। इसका मतलब ज़ुबान का कोई एतबार नहीं है इसकी, इसने लिख के नहीं दिया है। चलो भाई, हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते हो गए, अच्छा भाई अब हो गए होंगे पैसों का इंतजाम। अरे भाई तुम तो पीछे ही पड़ गए, दे देंगे, क्या जल्दी है, 2000 रुपये है, 2 लाख तो नहीं है, क्या बड़ा मसला, कोई बहुत बड़ी रकम है। अरे बड़ी रकम नहीं है तो क्यों लेने आया था? बिल्कुल बड़ी रकम थी तेरे लिए, तेरे पास इंतजाम नहीं हुआ था, जब भी तो लेने आया था। लेकिन इस तरह से कहने का मतलब, जिसने ये कहा कहीं भागे जा रहे हैं, तो मतलब सबसे बड़ा नादहिंद, बेईमान, लेमार है वो। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल है मौलाना साहब, हम ये देखते हैं कि वक्त पर काम आ जाना, दोस्त वही है जो आड़े वक्त में काम आए। कोई उसका वो दोस्त भी नहीं है, कोई जानने वाला है, और उसने वक्त पर उसकी मदद कर दी, तो ये उस पर एक तरह का एहसान है। एतराफ़ हो ना हो, दिल में एहसास तशक्कुर हो ना हो, ये अलग बात है, लेकिन वो शुक्रगुजारी का जज्बा या ये जता देना
کہ آپ وقت پر میرے کام آئے اور آپ کی رقم میرے پاس محفوظ ہے، پہلی فرصت میں میں آپ کو آپ کی رقم واپس کر دوں گا، یہ اس کے لیے وقتی طور پر کتنا مرہم کا کام کرتی ہے یا کتنا اس کے دل کو سکون پہنچانے کا کام کرتا ہے؟ یہ انسانی شرافت کا بھی تقاضا ہے اور دوبارہ مانگنے کا منہ رہتا ہے اس میں. جی جب آپ نے 8 دن کے لیے کہا، آپ نے 7 دن میں لوٹا دیا. پہلی تاریخ کو میری تنخواہ ملے گی، میں آپ کو پہلی تاریخ کو دے دوں گا. آپ کی تنخواہ 31 کو مل گئی، آپ نے 31 کو لوٹا دیے. یہ حسن ادا ہے. کیا بات ہے. اور اس طرح سے آپ کو دوبارہ لینے کا موقع ہوگا، اور وہ بھی جیسے ہی آپ کہیں گے بھئی تھوڑی سی رقم کی پھر ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو، اگر زحمت نہ ہو تو مجھے 2000 روپے دے دیے. وہاں شوق سے لے لیجیے، جب آپ کہیں جب لے لیجیے، اسے معلوم ہے مل جائیں گے. تو یہ ادائیگی جو ہے، نہ صرف یہ کہ اس وقت آپ نے شرافت کا ثبوت دیا، بلکہ آئندہ کے لیے بھی آپ نے اپنا رستہ کھولا چھوڑ دیا ہے، تالا نہیں لگایا ہے، رستہ بند نہیں کیا ہے. ایک بات یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ادھار، ایک ہوتا ہے قرض. کبھی کبھی ایک دوسرے کے ہم معنی بھی بول لیتے ہیں، قرض ادھار. قرض ادھار بول دیتے ہیں، لیکن ادھار دوسری چیز ہے، قرض دوسری چیز ہے. ادھار یہ ہے کہ آپ نے دکاندار سے سودا لیا اور 500 روپے کا سودا ہوا، آپ نے کہا کہ پیسے ابھی پہنچا دیتا ہوں یا کل بل دے دیں گے، یا آپ نے لکھوا دیے کہ آج جو ہے 26 تاریخ ہے، پہلی کو ہماری تنخواہ آئے گی، میں دے دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ ادھار خریدنا ہوا، ادھار لینا ہوا. قرض یہ ہے کہ مجھے 2000 روپے چاہیے، آپ دے دیجئے اور وہ لے لیجئے. نقد کی لین دین کرنا یہ قرض ہے، اور سودے کا لین دین کرنا یہ ادھار ہے. کیا بات ہے مولانا صاحب، واقعی بہت اہم نکتہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لے رہا ہے لیکن وہ بھی نادہند نہیں ہے، یہ بھی ایسا کوئی کنجوس نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہو گیا کہ اس نے کہا کہ میں نے آپ سے 2000 روپے لیے تھے. انہوں نے کہا نہیں، آپ نے 3000 لیے تھے، آپ کو بھول ہو رہی ہے. نہیں بھائی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، فلاں کے لیے مجھے 2000 کی ضرورت تھی، میں نے 2000 لیے تھے. کیونکہ نہیں، آپ کو ضرورت کتنی تھی وہ تو آپ جانیں، لیکن آپ نے مجھ سے 3000 لیے تھے. اس کا راستہ بند ہوتا ہے، اس بھول چوک کا. بے ایمان وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن بھول تو ہو سکتی ہے کسی بھی آدمی کو. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آخری سے پہلے رکوع میں ایک بہت لمبی آیت ہے، جو سارے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے. اچھا. اور اس کا ایک الگ نام ہے، جیسے آیت الکرسی کا الگ نام ہے، آیت قطب ہے، اور کئی آیتیں ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں. اسی طریقے سے ہی آیت کا نام ہے آیت مدائنت. سبحان اللہ. یعنی لین دین کا معاملہ جس میں بیان کیا گیا ہے. اور وہ شروع ہوتی ہے ایک صفحے سے زیادہ کی ہے وہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے ایمان والو، حالانکہ انسانیت کا تقاضا ہے، لیکن انسان تو ہر طرح کے ہوتے ہیں. ایمان والے کی صفت بتائی گئی ہے کہ ایمان والے کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے لین دین کرے ہو. اے ایمان والو، جب تم لین دین کیا کرو کسی سے تو ایک تو اسے لکھ لیا کرو، اور الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت اس میں لکھی ہوئی ہونی چاہیے. 1 مہینے کے لیے لے رہا ہوں، یہ نہیں دے دیں گے بھاگے جا رہے ہیں. یہ نادہند والی زبان ہے. اجل مسمى ہو اور لکھ لیا جائے، اور لکھنے والا جو ہے اس کو صحیح لکھے، اس میں دیانت کے تقاضے ملحوظ رہیں. اور کوئی بڑی رقم، قرآن مجید نے یہ نہیں کہا بڑی رقم، لیکن 10 20 50 روپے کے لیے لکھت پڑھت کون کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس پہ گواہ بھی بنا لیا کرو. اور 2 مرد ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں ہوں، اور جس کو لکھنا آتا ہے، اس زمانے میں لکھنے والے لوگ کم تھے، تو جس کو لکھنا آتا ہے وہ انکار نہ کرے. کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ وہ کوئی کہے تو اس کے لیے لکھ دیا کرے. یہ سارے طریقے بتائے گئے ہیں اور ساری چیزیں کی گئی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب وقت آ جائے تو وقت پورا ہونے سے پہلے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. اور ایک بات مزید یہ بھی سمجھیے کہ وہ پرچہ جو ہے وہ واپس کرنا چاہیے اس کو. یہ نہیں کہ آپ 1 مہینے کے بعد پھر آ گئے پرچہ لے کے کہ بھئی وہ 2000 روپے آپ نے لیے تھے، یہ پرچہ ہے. ارے بھئی دے تو دیے تھے، کہاں دیے؟ یہ پرچہ ہے. پرچہ اسی وقت لے کے پھاڑ دیجیے. بالکل مولانا صاحب، یہاں آپ نے بہت ایک اہم بات بتائی کہ قرض کی ادائیگی کی نیت بھی ہو، ارادہ بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق بھی طلب کریں. ایک شخص کو ضرورت پڑی کسی سے پیسے لینے کی، اس نے 1000 روپے لیے، 1000 دینار لیے، اور کہا کہ میں 1 مہینے کے بعد اسی مقام پر تمہیں یہ پیسے لوٹا دوں گا. وہ چلا گیا دریا پار کر کے دوسری جگہ پر. 1 مہینے کے بعد اس نے رقم جمع کر لی اور چاہا کہ لوٹانے کے لیے اب اسی مقام پر اسی شخص سے آ کے ملاقات کرے. اتفاق کی بات ہے کہ اسے کوئی کشتی نہیں ملی جس سے کہ وہ دریا پار کر کے اس کنارے سے اس کنارے آ سکتا. تو اس نے دل میں سوچا کہ یا اللہ، میں نے وعدہ کیا تھا
میرے وعدے کی لاش تو رکھ لے, میں ملاقات تو اسے کرنے جا نہیں رہا ہوں, لیکن یہ رقم تو میں اسے لوٹانا آج اور آج کی تاریخ میں اسی وقت چاہتا ہوں. اس نے ایک درخت کا دیکھا کہ تنا ہے جو کھوکھلا ہے, اس نے وہ سکے اس کھوکھلے تنے کے ٹکڑے میں ڈالے, دونوں طرف سے اس کا منہ بند کر دیا اور کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا, تیرے نام کے سہارے اس دریا میں ڈال رہا ہوں, اگر میری نیت اور میرا ارادہ تجھے پسند آتا ہے, محبوب ہے, تو مالک تک پہنچا دینا. اب اتفاق کی بات ہے کہ دریا کے اس کنارے وہ شخص انتظار کر رہا تھا, اس کا انتظار کرتا رہا, انسان تو کوئی نہ ملا, اسے وہ لکڑی کا ٹکڑا نظر آیا, اس نے کہا چلو پیسے تو ملے نہیں, یہی لے چلتا ہوں, جلانے کے کام آئے گا. گھر لے کر گیا, جب اسے چیرا تو 1000 اشرفیاں اس کے اندر ہے, 1000 دینار اس کے اندر ہے. اس نے وہ رکھ لی. اب اس شخص نے یہ سوچا نہ جانے ملا کہ نہ ملا, مگر میں نے تو وعدہ کیا تھا. پھر اس نے 1000 دینار جمع کیے اور ایک مہینے بعد یا کچھ دنوں بعد پھر اس کنارے پہنچا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شخص کے پاس گیا اور کہا بھائی میرے, حسب وعدہ میں اس مقام پر پہنچا تھا, لیکن مجھے اس کنارے آنے کے لیے کوئی سواری نہ ملی, میں نے اللہ کا نام لے کر کے وہ اشرفیاں دریا میں ڈال دیں, اب نہ جانے تم تک پہنچی کہ نہ پہنچی, میرا فرض یہ بنتا ہے کہ تمہاری امانت, تمہاری رقم تمہیں لوٹا دوں. تو اس نے کہا کہ بھائی تم نے اللہ پر اتنا بھروسہ کیا تو اللہ تمہارے بھروسے کی لاج کیسے نہ رکھتا, مجھے اسی دن اسی مقام پر اپنی رقم مل گئی, تمہاری یہ رقم تمہیں مبارک ہو, قرض تمہارا پہنچ کے ادا ہو گیا. تو یہ تو توفیق ہے مولانا صاحب, اور دل کا. اور یہ بات جو ہے اسلام سے پہلے کسی امت کے آدمی کی تھی, اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بیان فرمائی ہے, یہ واقعہ حدیث میں آتا ہے. جی مولانا صاحب, تو بنیادی بات یہ ہے کہ دل میں ارادہ تو ہے, اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے, لیکن جب وسائل نہیں ملتے تو ہم وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ ایک شخص جو تھے انہوں نے کسی سے کچھ قرض لیا, اب انہیں یہ فکر ہو رہی ہے کہ میں لوٹا نہیں پا رہا, تو جب وہ قرض خواہ جو ہے وہ وصول کرنے آتا تو وہ گھر میں چھپ جاتے. ایک دن وہ بستر کے نیچے چھپ گئے, اب بچے نے جا کے بتا دیا کہ ابا بستر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں, تو اس نے کہا کہ بلاؤ, اور کہا نرمی سے مہلت دی کہ بھائی میرے آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں. تو قرض خواہ کو مہلت دینا یہ بھی کتنی بڑی نیکی ہے. دیکھیے حدیث شریف میں اس بات کی بھی تعریف کی گئی ہے, اس کا بہت اجر بتایا گیا ہے کہ جو آدمی آپ کا قرض دار ہے اس کے پاس اگر گنجائش نہیں ہے تو کچھ دن کے لیے اسے مہلت دے دی جائے. جی. اور اس بات کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی وعدے پر قرض ادا کرنے کی نیت سے آپ سے 1000 روپے لیے تھے کہ فلاں تاریخ کو دے دیں گے, وہ تاریخ آ گئی, پیسے کا انتظام نہیں ہے, کسی اور سے قرض لیا اور یہ ادا کر دیا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پھر اس کا انتظام اس کو کر کے دے گا. اس نے چونکہ وعدے کا لحاظ رکھا ہے اس لیے اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جائے گا. لیکن اس سب کے باوجود یہ سمجھنا چاہیے, بہت ضروری ہے کہ قرض جہاں تک ہو لیا ہی نہ جائے, اپنی ضرورتیں دبائیے. کوئی شوق کے, آپ نے جیسے کہا کبھی ضرورت کے لیے لیا جاتا ہے, کبھی شوق کے لیے لیا جاتا ہے. شوق کے لیے لے رہے ہیں, ہمارے پاس صدری جو ہے موجود ہے, لیکن ایک نئی صدری ہمیں نظر آئی مارکیٹ میں, بہت شاندار, بہت پسند آئی ہمیں, ہم نے سوچا یہ بھی لے لیتے ہیں. شوق ہی تو ہوا, ضرورت تو پوری ہو رہی ہے. شوق کے لیے آپ نے قرض لیا, یہ تو بالکل ہی نادانی ہے, غلط ہے. لیکن اگر ضرورت کے لیے لیا ہے تب بھی اچھا یہ ہے کہ ضرورت کو دبا جائیے اور قرض نہ لیجیے. ایک بڑے بزرگ تھے, انہوں نے ایک بڑی عمدہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ جب میں بازار سے گزر جاتا ہوں اور مجھے کہیں مٹھائی نظر آتی ہے, میرا دل کہتا ہے مٹھائی خرید لے. میں کہتا ہوں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تو میرا دل کہتا ہے کہ ادھار لے لے. تو میں اپنے دل کو یہ سمجھاتا ہوں کہ تو ہی ادھار کر لے, تجھے بعد میں کھلا دوں گا, بجائے اس کے کہ میں اس دکاندار سے ادھار کروں کہ تجھے پیسے 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا, تو مجھے اتنی مٹھائی دے دے. اس کے بجائے میں اپنے دل کو سمجھا لیتا ہوں 1 ہفتے کے بعد کھلا دوں گا تجھے, تو تجھ سے ادھار کیوں نہ کر لوں. تو اپنے دل کو سمجھانے کے 1000 طریقے ہیں. لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد الفواد میں بیان کیا ہے کہ حضرت بابا فرید ان کے پیر حضرت صابر پاک کے, اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پیر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مر جاؤ قرض نہ لو. قرض لینا جو ہے بیٹھے بٹھائے کا ایک درد سر ہے. اگر آپ کے اندر حساس دل ہے, آپ احساس ذمہ داری سمجھتے ہیں, تو ہر وقت وہ اندر کانٹا چبھتا رہتا ہے. یہ 30 تاریخ آ رہی ہے, ہم نے 30 کا وعدہ کیا ہے, آج 25 ہو گئی, انتظام تو ابھی ہے نہیں, کہاں سے دوں گا. اچھا, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی قرض لیتا ہے کسی سے تو کسی نہ کسی امید پر لیتا ہے. جو الو بنا رہا ہے ایک دوسرے کو, اس کی تو بات الگ ہے. لیکن جو شریف آدمی ہے اور اس نے قرض لیا ہے تو اسے کوئی امید ہوتی ہے فلاں جگہ سے رقم آئے گی تو میں ادا کر دوں گا. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. جہاں سے امید بنی ہوئی ہے آنے کی, وہاں سے اس وقت پر آ ہی جائے. نتیجہ یہ کہ آپ جھوٹے بن جائیں گے.
اس لیے وہ آئے نہ آئے آپ اپنے اوپر ذمہ داری نہ لیجئے ہی نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العیدۃ دین، وعدہ بھی قرض ہے، کسی سے وعدہ نہ کیجئے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے عنایت فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس تو ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کچھ وعدہ کر لیجئے آپ۔ حضور نے فرمایا وعدہ نہیں کروں گا میں، وعدہ کرنے کے لیے تو بنیاد چاہیے نا۔ معلوم ہے کہیں سے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو ایسے آفس میں کام کرتا ہے لازماً ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ مل ہی جاتی ہے، اس پہ تو آدمی وعدہ کر لے کہ ٹھیک ہے میں پہلی تاریخ کو دے دوں گا، یا پہلی کو مجھے ملے گی میں دوسری کو لا کے دے دوں گا۔ لیکن کوئی متعین تاریخ معلوم نہیں ہے، آمدنی کا کوئی یقین نہیں ہے، تو کس بنیاد پہ آپ وعدہ کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ قرض لے رہے ہیں؟ جھوٹے ہو جائیں گے آپ۔ اپنی زبان کی سچائی کو برقرار رکھنا بہت بڑا ہنر ہے، اس لیے قرض سے بچیے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دے دیتا ہے، حدیث شریف میں اس بات کو بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، صدقے سے زیادہ ثواب ہے قرض دینے کا۔ حالانکہ صدقے میں تو واپس نہیں آئے گا، قرض میں تو واپس آ جائے گا وہ، لیکن قرض لینے والا چونکہ اپنی ضرورت میں لیتا ہے، صدقہ دیتے وقت تو آپ اپنی سہولت دیکھ کے دے رہے ہیں، کیا بات ہے، لیکن قرض جو مانگ رہا ہے وہ اپنی ضرورت سے مانگ رہا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سہولت ہو، آپ اپنی ضرورت دبا کے اس کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ دینے سے زیادہ ثواب ہے قرض دینے کا۔ بالکل، لیکن اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی بساط، اس کی حیثیت کیا ہے۔ ایک بیچارہ مزدور ہے، صبح سے شام تک محنت کر کے 150-200 روپے کماتا ہے، بچوں میں کام آ جاتے ہیں، وہ آپ سے 2000 روپے مانگ رہا ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، ہمدردی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی مدد تو کیجئے، جی، لیکن یہ قرض کہہ کے لے رہا ہے، دے گا کہاں سے؟ بار بار آپ اس کے پیچھے پڑیں گے، وہ آپ سے معذرت کرے گا، منہ چھپانا پڑے گا، بقول آپ کے بستر کے اندر چارپائی کے نیچے چھپنا پڑے گا۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اس کو دینے کے بجائے اس سے کہیے کہ بھئی 2000 تو میں نہیں دے سکتا، معاف کیجیے گا، آپ کا کچھ بھلا ہوتا ہو تو یہ 200 روپے ہیں، اور نیت یہ رکھیے کہ دے دے گا ٹھیک ہے، نہیں دے گا کوئی بات نہیں، 200 روپے دے دیجئے اور دل میں نیت کر لیجئے کہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے یا صدقہ ہے، جو بھی کچھ نیت کیجئے۔ لیکن اگر قرض دے رہے ہیں تو یہ ضرور سوچ لیجئے کہ یہ آدمی دے گا کہاں سے۔ 2000-5000 ایک آدمی مانگ رہا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ مشکل سے پلتا ہے، وہ 2000 کہاں سے دے گا؟ بالکل مولانا صاحب، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے انتقال کے بعد وہ کسی بزرگ کے عالم دین کے خواب میں آیا تو پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ بولا بھائی میں تو بہت گناہگار تھا، میرا کوئی بھی بڑا عمل نہیں تھا، میں تو بہت مایوس تھا کہ میری تو بخشش نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کون سا ایسا عمل تھا؟ بولا اور تو کوئی عمل نہیں تھا، لیکن جب میں کسی کو قرض دیا کرتا تھا تو اسے مہلت بہت دیتا تھا، ڈھیل دیتا تھا کہ اپنی آسانی سے وہ ادا کر دے، بس اللہ کو یہ عمل اتنا محبوب ہوا، اتنا پسند آیا کہ میری نجات ہو گئی۔ اب ایک بہت اہم سوال جس پوری گفتگو کا لب لباب ہے مولانا صاحب، کہ جب ہم قرض لیتے ہیں، جاتے ہیں کسی سے قرض طلب کرنے کے لیے، تو گھر میں جب بیوی سے مشورہ ہوتا ہے، گھر والوں سے مشورہ ہوتا ہے کہ اب بہت مجبوری ہو گئی ہے اور قرض لینا ناگزیر ہو گیا ہے، تو آخر اس کی ادائیگی کی صورتیں کیا ہوں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ اگر ہماری آمدنی اتنی ہے تو یہ قرض لینے کے بعد ہمیں ان چیزوں کو گھٹانا پڑے گا، یہاں سے کچھ پیسے بچانے ہوں گے تاکہ یہ قرض ہم ادا کر دیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم قرض لے تو لیتے ہیں، اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ یہ وہ سوال ہے مولانا صاحب جو آپ کے پاس محفوظ چھوڑ رہی ہوں، اس دوران جب کوئی کال نہیں آئے گی ہم اس حل کو آپ سے جو ہے وہ تلاش کرنے کی، اس میں راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ 2 کالرز ہیں، سالار بھائی تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے منظری خاتون ہیں، جی بتائیے بہن۔ بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بتائیے۔ وہ سوال ہے کہ وہ صدقہ وہ مولانا صاحب بتاتے ہیں 1800 کا، جی تو یہاں پر تو وہ مدرسہ ہے اور رشتہ دار تو کوئی ہے نہیں، نہ مجھے کوئی معلوم ہے کو اتنے مجبور کون ہے، تو میں کس کو دوں، مدرسہ میں دے دوں یا کیا کروں؟ ٹھیک ہے بہن، سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا؟ جی جی ہلو، ہاں، اور بھی کوئی سوال ہے؟ ہاں، وہ رشتے نہیں ہو رہے ہیں بچے کے، پریشان ہیں، اور شادی کیے تھے 10 مہینے بعد بہو کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بہت پریشان ہے، رشتے نہیں ہو رہے، تو اس کے بارے میں یہ صدقے دے سکتے ہیں کسی کو؟ ٹھیک ہے، سالار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी सवाल दो है। पहला सवाल तो ये है, जैसे कि मेरी उम्र 53 साल की है और मैं बचपने से लेकर अभी तक देख रहा हूँ, कभी कोई जानवर खाना खाता है या कुछ भी खाता है उसकी खाने की चीजें, और वहाँ दूसरे जानवर जमा होते हैं, और जो खा रहा जानवर अगर कभी कमजोर होते है दूसरे जानवर उस पर भगा देते हैं, या फिर कोई मजबूत जानवर अगर कभी खाना खा रहा ताकतवर और ये दूसरे आते तो दूर से खड़े रह के देखते हैं। लेकिन आज ये देखने में आ रहा कि ये जो चीजें जानवरों में थी वो इंसानियत में भी आ गई, इंसान भी वैसा ही करते हैं। अब रही बात दूसरा सवाल बाजी, कि जैसे लोगों के पास में अभी जो स्कीमें निकली हुई है, जैसे कलर टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये लोनों पे मिलते हैं, और किसी के पास घर में पैसे भी जमा है फिर भी लोन का सहारा लेता है, ये क्या सही है? ठीक जी मौलाना साहब। देखिए, लोन एक तो अगर वो सूदी है तो बिल्कुल हराम नाजायज़ है ही, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। लेकिन अगर किसी दोस्त से भी लिया है और कोई यानी सूद वूद उसमें नहीं है, तब भी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना किसी से, ये बुरी बात है, अच्छा नहीं है। और अभी हमने बताया कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह जो इस एशिया के बहुत ऊंचे मशाइख, ऊंचे बुजुर्गों में हैं, उनका कहना यह है कि आदमी मर जाए कर्ज ना ले, तो खून के बगैर कौन सा मर रहा है आदमी, इसलिए कर्ज लेकर ये सब चीज़ें पूरी न की जाएं। दूसरी बात ये कि वो कहा गया है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, कमज़ोर होना एक जुर्म है इस कायनात में। छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, हालांकि वो भी उसी बिरादरी की है, वो भी मछली है, वो भी मछली है, वो भेड़िया नहीं है, वो कोई और जानवर नहीं है, लेकिन मछली मछली को खा जाती है। कमज़ोर होना एक जुर्म है, इसलिए अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए, और जब ताकतवर बन जाएं हम तो फिर अपने से कमज़ोर लोगों के साथ जुल्म नहीं बल्कि हमदर्दी करनी चाहिए। बिल्कुल साहब, यही एहतराम आदमियत है और यही इंसानियत है। शबाना बाराबंकी से अताउल्लाह साहब थोड़ा सा इंतजार। जी शबाना फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको मौलाना साहब को जज़ाए खैर दे। बाजी हाँ जी बहन जी, हम लोग पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं। आप मौलाना साहब के लिए, सबके लिए, हम पूरी टीम के लिए दुआ करते हैं। आप लोग के दुआ में बहुत तासीर है। और मेरे अब्बू नहीं है, मेरे अब्बू आप मौलाना साहब के रूप में दिखते हैं। मेरे अब्बू मुअज्जिन थे, खत्म हो गए। हम दो बहनें हैं। और बाजी मेरे 3 सवाल है, प्लीज ले लीजिएगा। हमारी अम्मी है अकेली, हम 2 बहनें हैं। जी बहन, पहला सवाल। जी पहला सवाल ये है कि मगरिब के बाद सूरह मुल्क पढ़ना कैसा है? हम लोग पांचों टाइम की नमाज पढ़ते हैं। हमारी छोटी बहन सूरह मुल्क मगरिब के बाद पढ़ती है, और क्या सूरह मुल्क पढ़ के फूंक डाल सकते हैं मगरिब के बाद? और दूसरा सवाल है, जुमे के दिन सूरह रहमान, सूरह जुमा, सूरह कहफ, सूरह मुल्क सब पढ़ते हैं और अपने अब्बू को पहुँचाते हैं, ये कैसा है? ठीक है। तीसरा और तीसरा सवाल बाजी, मेरी अम्मी के हक में दुआ कर दीजिए। और आजकल उनकी नींद बहुत आती है, और बहुत अच्छी तरीके से दुआ कर दीजिए, उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है। ठीक है, मौलाना साहब की खिदमत में इंशाल्लाह दुआ की दरख्वास्त है। अताउल्लाह साहब आप बताइए भाई, सवाल क्या है? अताउल्लाह साहब हमें सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। जी मौलाना साहब, तीनों सवाल आप तक पहुँचे। देखिए, सूरह मुल्क मगरिब बाद पढ़ती हैं, बहुत अच्छा है, हदीस शरीफ में इसकी तारीफ़ की गई है। और मरने के बाद आदमी की कब्र में सूरह मुल्क उसकी हिफाजत करती है अल्लाह के हुक्म से। और जुमे के दिन सूरह कहफ, सूरह रहमान, सूरह जुमा और सूरह मुल्क वगैरह या जो चीज़ भी आप पढ़ती हैं बहुत अच्छा है, ज़रूर पढ़ते रहिए। दुरूद शरीफ भी, और जो वक्त बचता है उसमें दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ा कीजिए। और क्या है, वालदा के लिए दुआ है। वालदा के लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और क़ुव्वत अता फरमाए। आप जब ये चीज़ें पढ़ती हैं, कुरान मजीद की कोई सी भी सूरत जब आप पढ़ें तो उसके बाद अपनी वालदा की सेहत के लिए दुआ किया कीजिए। आपने एक बात पूछी है कि सूरह मुल्क पढ़ के दम कर सकते हैं। दम करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दम करना ज़रूरी भी नहीं है। जी, ये 1800 रुपये का सदका जो बहन ने सवाल किया है, ये हर मकसद के लिए दे सकते हैं, ख़ास तौर पर जिस्मानी बीमारियों के लिए, जिस्मानी कमज़ोरियों के लिए तो ख़ास तौर पर यह है। बाकी किसी भी मकसद के लिए देंगे तो अच्छा है। मदरसे में भी दे सकते हैं, लेकिन मदरसे वालों के कुछ न कुछ इंतजाम और भी होते हैं। हम जो कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों में जो लोग मांगते नहीं हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, लिपट लिपट के चुमट चुमट के मांगते नहीं फिर रहे हैं जो लोग अपनी इज्जत को, नामूस को, अपनी फ़क्र व तंगदस्ती को छुपाए बैठे हैं। ऐसे लोगों को तलाश करके आप देंगे तो बहुत अच्छा है। रिश्तेदार ज़रूरी नहीं है, रिश्तेदारों के अलावा कोई और हो, आप खामोशी से उसकी मदद करेंगे ज़्यादा अच्छा है।
ایسا کوئی آدمی نہ ملے تو مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں. جی اب ایک سوال جو ہے مولانا صاحب، جیسے ابھی سالار بھائی کے دونوں سوال ہو گئے تھے، ایک تو دونوں ہو گئے، تو پھر میرا سوال بھی لے لیجئے. جیسے ابھی میں آخر میں آپ سے دریافت کیا کہ قرض، جیسے سالار بھائی نے بھی کہا اب نیا فون آیا، نیا ورژن آیا ہے، اب لالچ ہو رہی ہے میرا تو پرانا ہو گیا یا اس میں کچھ نئی چیزیں اور بھی ہیں تو وہ لے لیتے ہیں. اب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، کلر ٹی وی لے لیا، یعنی ہر نئی چیز کی طرف دل مائل ہوتا ہے، لپکتا ہے. تو قرض چلے ہم نے لے لیا، یہ تو شوق ہے، اس کو ہم ایک طرف کریں، نہیں لینا چاہیے. ضرورت میں بھی جو ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ رقم جو پسند انداز کی ہو اس سے کام چل جائے، یا اپنے دل کو جیسے آپ نے کہا. میں 3 باتیں کہتا ہوں. یہ تو قرض لینا ہوا. میں یہ کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من الصرف ان تاکل کل ما اشتہیت. تمہارے پاس پیسے بھی ہیں تب بھی ہر وہ چیز جو تمہارا جی چاہے خرید لو، یہ فضول خرچی میں شامل ہے. پیسے بھی موجود ہیں، قرض نہیں لے رہے ہیں، پیسے موجود ہیں اور ٹی وی موجود ہے. کلر ٹی وی کے لیے آپ جو ہیں اور خرید رہے ہیں، اپنے پیسوں سے بھی نہ خریدیے، وقتی طور پر کام چلائیے. ہر شوق کا پورا کرنا یہ شریفوں کا طریقہ نہیں ہے. بچے کی فیس یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، پڑھائی اس کی رک جائے گی، تو ایسے میں منصوبہ بندی کر کے کچھ اپنے اخراجات کی کٹوتی. یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کل قرض لینا پڑے گا، بچے کی فیس دینے کا جو ٹائم آئے گا ایسا نہیں اچانک آ جائے گا. وہ اس کا وقت مقرر ہے. پچھلی فیس ہم نے کب دی تھی، اس کے بعد کب دینی ہے، ہمیں معلوم ہے. اس لیے پسنداز کرتے ہوئے چلیے، کسی اور سے قرض مانگنے کے بجائے اپنی بچت کرتے کرتے تھوڑا سا اس وقت تک پورا کر لیجئے، قرض کی نوبت نہیں آئے گی. پھر ایک سوال ہے، مان لیجئے ہم نے بچا رکھا تھا لیکن بیماری کی نظر ہو گیا، اب اتنے پریشان ہیں کہ بچے کی تعلیم رک رہی ہے اور ہمیں اب بہت مجبور ہو کر قرض لینا پڑ رہا ہے. اب شوہر اور بیوی دونوں بیٹھ گئے، کھول لیا ایک کتاب یا کوئی کاپی وغیرہ صفحہ، اور اس پر انہوں نے وہ چیزیں یہ غیر ضروری ہیں، ان میں کٹوتی کی جا سکتی ہے تاکہ ہم اس شخص کی قرض کو رقم کو وقت مقررہ پر ادا کر سکیں. اس لیے ہم اپنے اگلے مہینے یا کچھ مہینوں کے اخراجات میں کس طرح کمی کریں، یعنی منصوبہ بندی، ادائیگی کے لیے منصوبہ بندی. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کر لیجئے. اور پھر بھی جو کمی رہے تو آپ کے پاس جو 3 انگوٹھیاں سونے کی رکھی ہوئی اس میں سے ایک بیچ دیجئے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل مولانا صاحب. عبدالرزاق بھائی سے بات کر رہے ہیں. جی عبدالرزاق بھائی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم بہن، میں آپ کا اور مولانا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بدستور معاشرے میں تعلیم کا جو سلسلہ چلا رکھا ہے، اس سے معاشرے میں بہت فائدہ ہو رہا ہے. اور آپ کہ اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے اور آپ کی صحت رکھے، غریب نواز کرم فرمائے آپ پہ. میں راجستھان سے ہوں، غریب نواز کے علاقے سے. تو مولانا صاحب سے اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ ایک پروگرام رکھے. ایک تو وسیلہ، آج کل مولانا کہہ دیتے ہیں کہ سیدھے اللہ سے مانگ لیجیے، تو وسیلے کے اوپر ایک پورا بیان فرمایا کہ وسیلہ کے بغیر جو ہے، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں اللہ نے بھیجے ہیں، تو ہم آقائے نامدار سرور کونین کی امت میں ہیں. تو وسیلے کے لیے ایک پروگرام ہو. اور ایک بیت کے بارے میں جو ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیت کے لیے کہاں کہاں فرماتا اور بیت کتنا ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ پورا بیان فرمایا. میں نیازیہ سلسلے سے بیت ہوں. مولانا صاحب حضرت نظام الدین اولیاء کی نگری میں رہتے ہیں، وہاں میرے لیے دعا خیر کریں انشاءاللہ. ضرور ضرور. میں حضرت نظام الدین اولیاء کی نگری میں رہتا ہوں. حضرت آپ جو ہیں شہنشاہ ہندوستان کی نگری میں رہتے ہیں. آپ کا خاص طور پر حق ہے ہمارے ذمہ. ہم آپ کے لیے اور سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عزت و عافیت سلامتی عطا فرمائے. آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. آمین. اور آپ کے دونوں ٹاپک محفوظ ہیں عبدالرزاق بھائی، اور انشاءاللہ مولانا عبداللہ طارق صاحب کے ہی یہ انشاءاللہ بیان سے آپ کو اللہ نے چاہا تو رہنمائی انشاءاللہ فراہم کرانے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ فون کرنے کے لیے. دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. شاہانہ بہن سوال بتائیے. فرحانہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بہن. میرا سوال یہ ہے، رات کو میں نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے آنگن کے اندر ہے نا. ہاں ٹی وی کی آواز بند کریے فرحانہ. ایک منٹ رکیے. آنگن کے اندر کلام پاک دیکھا ہے میں نے، تو ہے نا اس کا آگے کا جو ورقہ ہوتا ہے نا، جیسے فرسٹ کا جس کو کلام مجید قرآن شریف لکھا ہوتا ہے، وہ آنگن میں پڑا ہوا ہے. پاپا اٹھا کے کہہ رہے ہیں جب تو یہ کہاں سے آیا ہے. ٹھیک ہے، صرف اتنا ہی خواب ہے؟ نہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ میں نے
کہتے ہیں نا ہمارا گھر بن نہیں رہا بہت ٹائم سے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا گھر بن جائے لیکن بن نہیں رہا, کوئی نہ کوئی پرابلم ہے بہت آ رہی ہے. اللہ دور کرے گا مشکلات. ایک چھوٹا فرحانہ صاحبہ کا جو محل پہ رکھا ہے یا خدا نہ خواستہ زمین پہ ہے؟ زمین پر. لیکن نہیں, زمین پہ تو ایک ورق پڑا ہوا ورق ہے جی, وہ قرآن مجید کا ایک ورق زمین پہ پڑا ہوا ہونا یہ بہت ہی آپ لوگوں کی خدا نہ خواستہ غفلت و کوتاہی کو پتہ دیتا ہے. کوئی بے ادبی ہو رہی ہے اللہ کے کلام کی, اللہ کے کسی حکم کی ناقدری بے ادبی ہو رہی ہے, آپ اس سے ہوشیار ہو جائیے. نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور نظر ڈالیے قرآن مجید کہیں نیچے کی الماری میں یا کہیں رکھا ہوا ہے, دھول مٹی پڑ رہی ہے اس کے اوپر. کوئی نہ کوئی اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو پڑھنا چاہیے, اور اگر کوئی بھی پڑھا ہوا نہیں ہے تو قرآن مجید کو مسجد میں پہنچا دیجئے یا کسی پڑھنے والوں کو دے دیجئے اور آپ پڑھنے کی کوشش شروع کر دیجئے قاعدہ لے کر. قرآن مجید سے محروم کوئی نہیں رہنا چاہیے. اور دوسرا بھی کچھ بتایا تھے. ہاں, ایک گھر کی تعمیر کے لیے مولانا صاحب, اس کے لیے ہمیشہ آپ سمجھ لیجئے مکان بنانے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ہر ایک کو آتی ہیں. آپ ہی کی بات نہیں ہے, جس کا مکان بالکل غیر نظائی ہوگا وہ بھی کوئی نہ کوئی خواہ مخواہ غلط طبیعت کے لوگ جو ہیں اس میں مداخلت کر کے اور کچھ نہ کچھ الو سیدھا کرنے کی, اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہوشیاری سے سمجھداری سے کام کو انجام دیجئے اور دعا مسلسل کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. جی عبدالغفور بھائی تھوڑا سا انتظار, نرگس سلطانی پہلے فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کر لیں. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ مولانا صاحب کو سلام, آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن, بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ٹھیک ہے, بند کرنا. یہ سوال پوچھنا تھا, بچی نویں میں ہے, ہر وہ بچی کی پیداوار غیر مسلم شمشان میں ہے, لیے بچی کو بہت جلدی غصہ آتا, ہر سب قرآن پاک ہو سب کچھ آتا بچی کو. ٹھیک ہے, لیکن غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی کوئی سوال؟ اب گاؤں میں رہتے, بچے کام کرتے تب رہتے تھے. مائنے نام کے پوچھنے کے. ہاں, نام بتائیے. ماہین. نام بتائیے بچی کا. ماہین. 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 ماہم یا ماہم یا ماہین؟ ماہین. ماہین. ماہم. اچھا ہاں ٹھیک ہے. عبدالغفور بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ عبدالشکور. جی السلام علیکم. عبدالشکور صاحب, جی فرمائیے. ہاں, میں ایسے کہہ رہا تھا میں کہ رات کو جیسے خواب میں آیا میرے کو کہ جیسے 11ویں کی نیاز دلائی ہے. اچھا, تو اس میں رشتہ داروں کو نہیں بلایا گیا, دوسروں کو بلایا گیا, اور میرے پر قرض بہت ہو گیا ہے, اس کے لیے کوئی دعا فرما دیجیے. بالکل, ہم اس طرف بھی آئیں گے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے مولانا صاحب کوئی دعا بتا دیجیے. قرض کی ادائیگی کے لیے ایک تو مشہور دعا ہے جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوہ صبیر یعنی پہاڑوں کے برابر بھی تمہارے اوپر قرض ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا. صبح شام کم از کم 11 مرتبہ, ہو سکے تو 21 مرتبہ پڑھا کیجئے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اب سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ پڑھا کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے, کوشش بھی کیجئے, کفایت شعری سے کام کیجئے, جو کچھ بھی آمدنی ہے اس میں سے بچت کرنے کی کوشش کیجئے, اور قرض دینے کی نیت اندر سے ایمانداری سے رکھیے کہ دینا ہے, دیر سویر ہو جائے اللہ معاف کرے, دینے کی کوشش کریں گے تو کوشش میں کامیابی اللہ تعالیٰ دے دے گا. جی اب انہوں نے جو خواب دیکھا ہے مولانا صاحب, 11ویں شریف کی نیاز دلائی ہے, عزیزوں اور رشتہ داروں کو نہیں بلایا, باقی لوگوں کو دعوت دی ہے. دیکھیے باقیوں کو بھی بلانا ٹھیک ہے, لیکن رشتہ داروں کو بھی بلانا چاہیے. کھانے پینے کی بھی کوئی محفل ہو, کوئی دعوت ہو, سب کو بلائیے, اور 2 مرتبہ میں کر کے تھوڑے تھوڑے, اگر ایک دفعہ میں بہت زیادہ کرنے کا موقع نہیں ہے, اس مہینے کی گنجائش پیدا کی, اس میں کھانا وانا بنوایا, اس میں کچھ لوگوں کو بلا لیا, دوسرے دفعہ کچھ اور لوگوں کو بلا لیا. تو یہ اگر خواب میں دیکھا تو اشارہ کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اگلی بار انہیں بلا لیں, بلانا چاہیے, کسی کی دل آزاری نہ ہو. بچی کو غصہ بہت آتا ہے, اور نام اس کا یہ کہہ رہی ہے ماہم ہے. ماہم نام تو اصل میں ایک بڑے بزرگ ہیں مہائمی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ بھی مہائم ہے, ماہم نہیں ہے. یہ ہم سمجھ نہیں سکے, یا یہ کہ کوئی صحیح لفظ ہے لیکن آپ کو کچھ کہنے میں فرق ہو رہا ہے. بہرحال یہ کوئی خاص بامانہ لفظ نہیں ہے, اور بچی کو کہیے کہ وہ آیت الکرسی صبح شام پڑھا کرے, اور جب غصہ آئے تو بچی بڑی ہے, وہ اس کو کہیے کہ خود ہی پڑھ لیا کرے, قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے, اسی کو سمجھائیے.
اور جب کھڑی ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھی ہو تو لیٹ جائے، ٹھنڈا پانی پی لے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے۔ بالکل صاحب، غصے کو دور کرنے کے طریقے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم غصہ پی جاتے ہیں، اور غصہ پینا شاید زہر ہے جو انسان خود کو، دوسرے کے کیے کی سزا خود کو دیتا ہے۔ کبھی موقع ملا تو آپ سے ضرور جانیں گے کہ غصہ پینا زہر ہے؟ یہ کسی دن کا ٹاپک رہے گا، کسی گفتگو کا۔ فی الحال ہم سفینہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی سفینہ صاحبہ بتائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی، جیسے ہم نے قرآن شریف پڑھا ہے ہمارے بہن کو، پھر ان کا قرآن شریف ختم ہونے کو آتا ہے تو پھر وہ قرآن شریف بخشا دینا نہ، پھر دور کر کو بخشانا۔ پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے، میں میرے بہن کے گھر گئی تھی معلوم، وہاں پر ایک جنے مجھے بولے چلو میں چھوڑ دوں گا بول کو بولے، پھر مجھے راستے میں روک دیے، پھر ایک جنے بولے میں چھوڑ دوں گی بولے، وہ بھی پھنس گئے۔ جی میں تھوڑا دور جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں جھاڑ اتنا بڑا ہے، ہرا جھاڑ ہے، میں ڈگالے وغیرہ توڑتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر دوبارہ کیا ہوا، پھر میں ابھی کیا دیکھتی ہوں، ہلو ہاں ہاں، یہ سب خواب ہے نا؟ ہاں جی وہی خواب ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسرا سوال کیا ہے، ایک جو ایسا میرا گاؤں میں ایک بیوہ ایسا رشتے دار ہے، وہ ایک جنے کو میں نے ان کے پیچھے رہتے ہیں، تو ہم لوگ مجھے خراب لگا، میں بلا کے بولی مولانا لوگوں کو پوچھیے صاحب پڑوس اڑوس بل پوچھ کے میں اس سے بات کری، کل تمہیں نکاح کرنا کا چاہتے ہیں تو ہم لوگ لگ کے کر دیں گے۔ تو یہ کیا بولتی ہے، میرا لڑکا ہے اور میں ہوں گی نہیں، پھر مجھے بہن آپ نے پوری داستان سنا دی، یہ تو بتائیے کہ یہ جو آپ نے دوسری بات کہی ہے یہ خواب ہے حقیقت ہے؟ نہیں، وہ جو دوسرا بات بولتی ہے نا وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بیوہ ایک ہے۔ ہاں ہاں ایک منٹ، ٹھیک ہے، بیوہ اور جو ایک پہلا ہے۔ سوال تھا وہ پہنچا اب تک مولانا صاحب؟ وہ خواب تھا؟ نہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک سوال کیا تھا جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں وہ خواب کا تھا، نہیں اس خواب سے پہلے ہاں وہ سمجھ میں آ گیا، وہ سمجھ میں آ گیا، یہی رکیے۔ سب سے پہلے جو آپ نے بتایا وہ آپ کے لہجے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے پہلی بات کیا کہی تھی؟ پہلی بات جو میں کلام پاک ایک جنوں کو پڑھاتی ہوں، میرے ساس کے حکم سے، پھر اور ایک جنے حاجی یعنی بولے ہمارا سب اچھا ہوتا ہے تم پڑھاؤ بولے، میں سے پڑھاتی ہوں تو پڑھائی ہوں، وہ ختم ہونے کو آیا ہے۔ وہ کتاب میں بخشا دینا نہ، پھر دوبارہ پڑھ کے بخشانا سن کے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو تیسرا سوال ہے، کوئی خاتون ہے جو بیوہ ہیں، آپ لوگ ان کا نکاح کروانا چاہتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ ہے میں نکاح نہیں کروں گی، نہیں ہے میں نہیں کروں گی بولتی ہے، پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، وہ نہیں چھوڑتا ہے۔ بہت شکریہ جی، بالکل آپ کے تینوں سوال پہنچ گئے۔ فہیم بھائی بتائیے سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے خواب میں دیکھا میں قبرستان میں کھڑا ہوا ہوں، تو قبر ایک کھلی ہوئی ہے، وہاں پر بالکل جیسے کنکال ہے وہ پڑا ہوا ہے قبر کے اندر، تو وہ کنکال میں جو ہے دھیرے دھیرے ہر چیز اس میں ایک دم آتی چلی گئی اور پھر انسان کی شکل میں وہ کھڑا ہو کے باہر نکل آیا وہ۔ اور ایک سوال یہ تھا، اس دن وہ سرکار کے بارے میں نے کہا تھا، حضرت محسن جو حضرت علی کے جو بیٹے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے بارے میں ہم ضرور بتائیں گے، تو آپ نے نہیں بتایا تھا حضرت محسن حضرت علی کے جو بیٹے تھے۔ اور ملک کے لیے ذرا دعا خیر کر فرمائیں کہ اللہ امن و امان عطا فرمائے۔ بالکل آمین آمین آمین۔ جی مولانا صاحب دعا خیر میں یاد کر لیں ملک کے حالات کے لیے، اس وقت بھی دعا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اپنی نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے۔ وہ ہماری خود کی ذمہ داری ہے، آپ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اچھے جذبات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت فاطمہ کے جو صاحبزادے حضرت حسن حضرت حسین، اور ایک اور محسن کا ذکر ملتا ہے جو چھوٹے ہی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی تفصیلات زیادہ معلوم نہیں ہیں جی۔ اب ان کا یہ سوال ہے جو ایک خواب انہوں نے دیکھا ہے، وہ قبر میں ڈھانچہ بڑا ہو گیا ہے، وہ تو ایسے خواب جو ہوتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خود ان کے اپنے حالات ہیں۔ اچھا، اگر یہ ان کے حالات کچھ پریشانی کے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح سے یہ کنکال پڑا ہوا ہے، رفتہ رفتہ اس کے اندر گوشت آیا اور ساری چیزیں مکمل ہو گئیں، اس طرح سے اگر ان کو کوئی پریشانی ہے تو ان کو اللہ کی رحمت پہ امید رکھنی چاہیے، رفتہ رفتہ ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش بھی کرتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں۔ جی، اب بہن نے جو سوال کیا ہے کہ کسی کو یہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہی تھی، وہ مکمل ہونے کو ہے، تو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ تکمیل پر کیا کریں؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کا ایصال ثواب جو ہے پورا ہونے کے بعد کریں یا پہلے کر دیں، یا تو آپ ایسا کر سکتی ہیں جون سی صورت پوری ہوئی
اس کے بعد چاہیں تو اتنی صورت کا ثواب کسی کو پہنچا دیں، اور چاہیں تو پورا قرآن مجید ہونے کے بعد ثواب پہنچائیں. لیکن ہمیشہ سمجھیے کہ جب بھی ہم قرآن شریف پڑھیں تو کسی کو بھیجنا ہی ضروری نہیں ہے. ثواب پہنچائیں، دعا کریں، آپ پہنچانا چاہیں کسی کو پہنچا دیجئے، ورنہ آپ اپنے لیے محفوظ رکھیے اور دعا سب کے لیے کیجئے. جی، آپ کے جو ایک خواب ہے اور ایک سوال اس کو محفوظ کریں تھوڑی دیر کے لیے. نجم النساء صاحبہ آپ سے مخاطب ہے. طیب بھائی فون لائن پہ رہیے گا، آپ سے بھی بات کرتے ہیں. جی بہن آپ بتائیے سوال. وعلیکم السلام. جی نجم النساء صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم دونوں لوگ کو. وعلیکم السلام. جی جی آپ ہمارے 25-26 سال کا لڑکا ہے، اس کا سر میں بال نہیں جھڑ گیا ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، اس سے پریشان رہتا، ہمیں پریشان رہتے ہیں. دوسری بات مطلب لڑکا کے پاسپورٹ لگائے ہیں، اس کا ویزا آ گیا ہے مگر ٹکٹ نہیں آ رہا ہے، اس سے بھی پریشان ہوں. دعا ہم مولانا سب کر دیں کہ ہو جائے. تھوڑا سا انتظار. طیب بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا، میرا کل بھی فون لگا تھا، مجھے آپ کا پروگرام جو پیش کرنے کا آپ کا طریقہ ہے بہت خوبصورت، اچھا لگتا ہے مجھے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو اور سب کو خوب کامیابی، ترقی، بلندی عطا فرمائے، صحت اور سلامتی دے. اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بہت سے لوگ حج کر کے آتے ہیں تو وہ اپنے نام کے آگے حاجی وغیرہ لگانے لگتے ہیں، یا بہت سے لوگ ان سے کہنے لگتے ہیں حاجی جی حاجی جی. تو حج تو فرض ہے، ایسے تو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو ان سے بھی زکوٰتی یا نمازی لوگ کہیں تو یہ ریاکاری نہیں ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے. بہت اچھا سوال ہے طیب. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے، خیر و برکت، خوشیاں، ترقی، بہت کچھ دے. جو دعائیں آپ نے ہمیں پہنچائی ہیں، خیر کا یہ تمام معاملہ آپ کے ساتھ اور تمام ناظرین کے ساتھ بھی ہو. تھوڑا سا انتظار کیونکہ یہاں 4 سوال ہمارے پاس محفوظ ہیں اور انہیں پہلے وہ خواب لے لیتے ہیں مولانا صاحب کیونکہ ذہن سے نکل جائے گا. وہ بہن کہیں جانا چاہ رہی ہیں، کسی نے ان کو کہا کہ میں پہنچا دیتی ہوں یا میں پہنچا دیتا ہوں، دونوں میں سے کسی نے نہیں پہنچایا. تو یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس طرح کوئی آدمی کسی سے کہے تو ہر آدمی کو اور خاص طور پر خواتین کو یہ آئندہ کسی وقت کے لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی کہے آؤ بہن میں پہنچا دوں، آؤ بہن میں پہنچا دوں. تو ہر آدمی کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جو مدد کر رہا ہے وہ مدد کے لیے کہہ رہا ہے یا کوئی خدا نخواستہ اس کا اپنا کچھ مفاد ہے. اور خواتین کو خاص طور پر اس میں دھیان رکھنا چاہیے کہ کوئی گاڑی والا، کوئی سواری والا آپ یہ کہے کہ آؤ بہن میں پہنچا دوں، اس طرح سے اس کی پیشکش قبول نہیں کرنی چاہیے. آنے والے کسی وقت میں خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو احتیاط رکھنی چاہیے. اب ایک بہت اہم سوال ہے مولانا صاحب، جیسے انہوں نے کہا کہ ماحول خراب ہو رہا ہے. ایک خاتون ہیں جو بیوہ ہیں اور ان کا ایک بچہ بھی ہے. کوئی صاحب ہیں جو ان سے تقاضا کر رہے ہیں، اب یہ دلچسپی تو رکھ رہی ہیں، شادی نہیں کر رہی. نہیں دیکھیے، دلچسپی تو ہے ہی بالکل گناہ کی بات ہے. دلچسپی کیا مطلب؟ غیر عورت سے یا غیر مرد سے کسی کو دلچسپی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. رہا یہ کہ کسی بچے کی خاطر اگر ماں رک رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اگر شادی کر لیتی ہوں تو میرے بچے کی تربیت خراب ہوگی، اس صورت میں تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند کیا ہے. لیکن اگر یہ اندیشہ نہ ہو اور بچے کی تربیت پہ کوئی اثر نہ پڑے تو ان کو اختیار ہے، شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن کسی آدمی کو یہ اصرار کرنے کا حق نہیں ہے کہ تو مجھ سے ضرور شادی کر لے. اصرار کرے، جگہ جگہ بار بار لوگ عورتوں کو کسی کو بھیجے، یہ کوئی مرضی کا سودا ہے، وہ چاہیں کر لیں چاہیں نہ کریں. 2 کالرز اور ہیں. عذرا صاحبہ تھوڑا سا انتظار. تبسم صاحبہ آسنسول سے. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے. تو میرا سوال ہے کہ میرے ساتھ میرا بھسور، میرا گوتنی میرے ساتھ بہت زیادہ مطلب ہوا ہم لوگ سے، لیکن آج وہ ملنا چاہتے، لیکن ہمیشہ ہم کو ڈر لگتا ہے. وہ ہمیشہ ہم کو بولتی تھی تم کو سکون نہ لینے دیں گے، ایسے جادو ٹونا تھوڑا زیادہ رہتی ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. ایک خواب ہے، کو گیسٹ آیا ہوا ہے، ناشتہ نکال رہے. میرا بھسور نے 2 پلیٹ میں تربوز کاٹ کے آگے میں دے رہے ہیں ان کو. چلیے آپ کے سوال سے جڑا ہوا خواب بھی ہے، تھوڑا سا انتظار. عذرا صاحبہ سوال بتائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کہہ رہی تھی میرے نا دونوں گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے، تو میں نا کرسی پہ نماز پڑھتی ہوں اور سب آگے ٹیبل رکھتی ہوں، تو یہ میرا طریقہ صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ میں ہمارے پر قرضہ بہت ہے، تو اس کو اوپر قرضہ اتر جائے، ایسا کوئی دعا؟ ضرور.
थोड़ा सा इंतज़ार। जी बहन देखिए, कर्जे के लिए तो पहली चीज़ तो ये होती है, अभी जैसा हम कह रहे थे कि कर्जा तो लेना ही नहीं चाहिए, अपनी ज़रूरतों को दबा लीजिए, तंगी से दुश्वारी से गुजार लीजिए। मिसाल के तौर पर सर्दी शुरू हो गई, हमारा लिहाफ बहुत पुराना हो गया है कि नया लिहाफ बनाने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी गुंजाइश नहीं है, तो उसके ऊपर चादर डाल के, पुराना कंबल डाल के, जैसे भी वो गुजारा कर लीजिए। जब अपने पैसे अल्लाह ताला गुंजाइश दे तभी ख़रीदिए, कर्जा ना लीजिए। और अगर ले लिया है किसी ज़रूरत से तो उसमें किफ़ायत शारी से किसी तरह से बचत कर करके कर्जा अदा कीजिए। और अल्लाह से दुआ करने के लिए अभी जो हमने दुआ बताई थी, अल्लाहुम्मा कफ़िना बिहलालिक अन हरामिक, ये कभी नहीं बताया जाता है, कभी ना। उसका फ़र्क ये होता है, मैं और हम का फ़र्क है ये। अगर आप कई लोग हैं घर के तो अल्लाहुम्मा कफ़िना बिहलालिक अन हरामिक व अगनिना बिफज़लिक अम्मन सिवाक, ये सुबह शाम 11 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ लिया करें, अल्लाह से दुआ करें। लेकिन कोशिश करना भी ज़रूरी है, सिर्फ दुआ के सहारे बैठ जाना और अदा करने की कोशिश न करना, ये ईमान का तकाजा नहीं है। घुटनों में दर्द है, कुर्सी पे नमाज अदा करती हैं? कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ती हैं तो पढ़ सकती हैं, थोड़ी सी दिक्कत से तो पढ़नी चाहिए, बैठ के खड़े होकर, जैसे पूरा नमाज का तरीका है उसी तरह से पढ़ी। जब ज़्यादा दिक्कत हो तो कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी दुश्वारी से कुर्सी पे बैठ के शुरू कर देना ये अच्छा नहीं है। जेठ जेठानी ने लड़ाई हो गई थी, अब ये कहा तुम्हें उम्र भर चैन नहीं लेने देंगे, सुकून नहीं लेने देंगे, मिलना चाहती हैं, अब ये पसोपेश में है। फिर वो ख्वाब जो है तरबूज वाला, वो याद रखिएगा। वो ख्वाब जो है आपको यही बता रहा है कि एहतियात से, जिस तरह से सांप का मन, उसके अंदर एक, सांप के अंदर एक चीज़ होती है उसे मन कहते हैं, वो सपेरे वो निकाल लेते हैं, बहुत कीमती चीज़ है वो। लेकिन सांप के खतरे से बचते हुए उसका मन निकाल लेने का हुनर आता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। अगर आपको फूल तोड़ना है गुलाब का, तो गुलाब के आसपास कांटे भी होते हैं, उन कांटों से बच के फूल तोड़ लेंगे तो ठीक है, वरना हाथ पहले ज़ख्मी हो जाएगा। इसलिए मिलना जुलना बहुत अच्छी चीज़ है, रिश्तेदारों से ताल्लुकात को बरकरार रखना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, ताकीद है। लेकिन ख़तरात से बचते हुए एहतियात के साथ कर लीजिए। तो कॉलर्स और हैं और हमारे पास 3 सवालात पहले से महफूज हैं। नगमा साहबा सवाल आपका ले रहे हैं, बताइए बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, दोनों को पहुंच गया जी। मेरा सवाल ये है मौलाना साहब से, मैंने आप शफक से मैंने एक सवाल पूछा था, वो सपना पूछा था अपना ख्वाब, कि मैंने ऐसे देखा था कि हमारे हस्बैंड है ना जो शादी कर रहे हैं किसी गैर मुस्लिम से लड़की से, और मैं इनसे कह रही हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो ये कह रहे हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे नहीं करता। तो ये पूछा था इसकी ख्वाब की ताबीर, और नगमा के और जुबैर के नाम के मायने पूछे थे। अच्छा ये बताइए नगमा, आपका सवाल तो हमने अगले दिन ले लिया था, लेकिन ये आपने शादी होते हुए देखी है या सिर्फ इकरार करते हुए अपने शौहर को देखा है? नहीं, मैंने शादी हो रही थी उस लड़की की किसी और से। हाँ। तो इन्होंने क्या करा कि उसके दूल्हे को हटा के खुद बैठ गए उसकी जगह। और मैं कहने लगी कि तुम इससे क्यों शादी कर रहे हो, कहने लगे मुझे इससे प्यार हो गया है। हाँ। मैंने क्या कि आपसे मैं भी तो प्यार करती हूँ। तो कहने लगे तो अब इससे मुझे हो गया, मैं क्या करूँ। तो मैंने ये देखा था, ये तो सवाल सपने में बिल्कुल मुझे याद है, मजाज साहब की मौजूदगी में ये सवाल आया था और मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब ने इसका जवाब अगले दिन दिया था। ठीक है, हम आज फिर ले लेंगे। कादरी साहब वक्त कम है, आपका इस्तकबाल है, सवाल बता दीजिए। कादरी साहब टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, मैं टीवी की आवाज में दूर से बोल। चलिए बहुत मेहरबानी, सवाल पहुंचा दीजिए। बता रहा हूँ जो हमारे घर में बहुत तो इनकम करता हूँ, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। हाँ जी, परेशानियां हैं, खैर बरकत की कमी है, यही कहना चाह रहे हैं? कुछ बरकत नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए हल सुनिए। जी मौलाना साहब देखिए, एक तो मेहनत से काम कीजिए, जितना टाइम काम का ड्यूटी का है उसे पूरा पूरा अदा कीजिए। हर काम को करने के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। जो कुछ आमदनी होती है उसमें से थोड़ा बहुत, चाहे थोड़ा सा ही हो, राय खुदा में ज़रूर देते रहिए, इंशाअल्लाह ताला खैर बरकत होगी। इंतज़ार कीजिए अल्लाह की रहमतों के आने का। जी, अब नगमा का जो सवाल शौहर की शादी से मुतालिक जो ख्वाब है, ये तो अब से पहले हम जवाब दे चुके हैं और इस तरह के कई सवालात आ चुके हैं। अब आपके शौहर की शादी अगर कहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो कोई और काम भी अपने काम के साथ साथ करना चाह रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन औरत जब ऐसा ख्वाब देखती है तो फ़ौरन घबरा जाती है। ये आपके लिए अच्छा है, कोई हर्ज नहीं। जी, जुबैर और नगमा का मतलब? जुबैर तो एक सहाबी का नाम है, अच्छा नाम है। नगमा
गाने को कहते हैं, ये बहुत अच्छा नाम तो नहीं है, खूबसूरत नाम है। जी, तैयब साहब का सवाल है कि बहुत से लोग हैं जो अपने नाम से पहले हाजी का इजाफा कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई आदमी खुद आपको हाजी कह रहा है, हाजी को कोई दूसरा हाजी कह रहा है, तो उसका इल्ज़ाम तो इसके ऊपर नहीं आता। और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो ये कहे कि भाई मेरा नाम हाजी नहीं है, मेरा नाम तो फलां है, आप वो नाम लेके पुकारिए। अगर कोई बच्चा है तो चचा मियाँ कह के पुकार ले, कोई बराबर का है तो भाई कह के पुकार ले, लेकिन हाजी कहने की ज़रूरत नहीं। ये सही है इनका कहना कि रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं रोज़ाना तो नमाजी साहब या रोज़ेदार साहब या ज़काती साहब, तो अपने नाम के साथ अगर खुद कोई लगवा रहा है तो गलत बात है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं रिया शामिल हो जा रही है। अभी दो बहुत अहम सवाल है मौलाना साहब। जैसे बहन ने कहा कि उनके बेटे के 24-25 साल की उम्र, बाल सारे झड़ चुके हैं जिसकी वजह से रिश्ते में दुश्वारी आ रही है। बालों के लिए आप कोई किसी हकीम से, डॉक्टर से कुछ दवा भी ले लीजिए, कुछ तेल, कुछ ऐसी चीज़ें ये भी कर लीजिए, और नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ किया कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से मौलाना साहब, कुछ चीज़ें खुदा की तरफ से होती हैं, अगर ये बाल शादी के बाद झड़ जाते तो क्या वो बीवी उसे छोड़कर चली जाती? कुछ चीज़ों को हम क्यों नहीं कबूल करते हैं उसी रूप में, अल्लाह की तरफ से उसकी मर्जी समझ के? सही बात है, कुछ न कुछ नकाइश किसी के अंदर अगर हैं तो बाकी हाथ पांव ठीक हैं, कमा रहा है, इज्जतदार है, किसी बदमाशी में नहीं है, किसी गलत आदत में नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से रिश्तों को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जी, एक बहुत अहम सवाल, वीज़ा जो है वो लग चुका है लेकिन वो टिकट नहीं आ रही है वहाँ से कि जिससे ये जा सकें दूसरे मुल्क मुलाजमत के लिए। इसके लिए भी वो सदका अदा करें, राय खुदा में दें। जब आप किसी और गरीब ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। अल्लाह ताला ने चाहा इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, खैर के साथ, सलामती के साथ, अमन के साथ, सुकून के साथ, और यही दुआ तमाम अहल ये वतन के लिए भी है।